बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी ख़बर के साथ मैं हूँ सोहेल मनाज। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी सदर रियासत आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो या मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स हो, इनकी गहरी नज़र है। सियासी कारकुन है, सियासी और समाजी कामों में जो हमेशा पेश नज़र आते हैं। मेरी मुराद सरदार उस्मान साहब। सरदार उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। बताइएगा कि आपने अपनी सियासत का आगाज़ कहाँ से किया और आज माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी आपकी इमेज है, किस तरह ये आगाज़ हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी, जिस तरह आपके सवाल का तल्लक है, आपने चूँकि मेरा इंट्रो करवा दिया स्टार्ट में ही, तो मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से किया था। तो जब मैं कॉलेज में गया, वहाँ से हमने फिर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से आगाज़ किया, फिर मरकज़ लेवल और फिर पूरी रियासती लेवल पे हमने भरपूर, उस वक्त जो तुलबा सियासत थी तो उस पर हमने अपना वक्त के हिसाब से हमने भरपूर रोल दिया। फिर जब पावर पॉलिटिक्स में मैं 2015 के एंड में मुस्लिम लीग नून मैंने ज्वाइन की और फिर मुस्लिम लीग नून से अपनी पावर पॉलिटिक्स का मैंने आगाज़ किया। फिर उस वक्त चूँकि 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई, उसमें उस वक्त हमने मुश्ताक मनाज साहब की भरपूर सपोर्ट की और एक बारी मैंडेट दे के उनको असेंबली के फोरम पे भेजा। और फिर मुस्लिम लीग नून ने भरपूर 5 साल खिदमत का, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को खिदमत खैल का भरपूर एक सफ़र था। मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और रियासत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी और बेशुमार काम है जो कि मैं बाद में आगे चल के आपको बताऊँगा। फिर 2017 में मैं एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी सदर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार महसूद खान साहब, जो आजकल अमेरिका में पाकिस्तान की तरफ से सफ़ीर हैं और ख़िदमत दे रहे हैं, तो उनके साथ मैंने एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी 4 साल काम किया। और जो खिदमत हो सकती थी हमने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की, अपनी आवाम की। और सदर रियासत मेरे लिए एक एकेडमी और यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, चूँकि उनका पूरी दुनिया में एक एक्सपोजर था। फॉरेन सर्विस के वो आदमी थे और उन्होंने मसला कश्मीर समेत जो खिदमत हो सकती थी हमने उस वक्त की। राजा फारूक हैदर खान साहब की सरबराही में जो हुकूमत बनी तो उसमें मुस्लिम लीग नून ने बेशुमार खिदमत की। सर, क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में आपका शुमार होता है और बड़े एक्टिव भी नज़र आते हैं, गुज़श्ता 5 सालों की जो कारकर्दगी है आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी, मुस्लिम लीग नून ने माशाल्लाह जब 2016 में अवाम ने एक मैंडेट दिया तो हमने अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश की। उसमें बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें एक तो अगर आप मेरिट की, चूँकि बड़ी पामाली थी माजी में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने तो मेरिट का कत्लेआम किया। तो जब फारूक हैदर खान साहब की सरबराही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2016 में हुकूमत संभाली और एक अच्छी टीम के साथ उन्होंने भरपूर परफॉर्म किया। उसमें NTS हो गया, उसमें बेशुमार कारनामे, रियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को जाता है। दीगर बेशुमार काम ऐसे हैं, उसमें हमारे बजट जो कि 2 गुना बढ़ा, वो सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून जो कि हमारे मंशूर का हिस्सा थी। और हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनका एक विजन है तामीर और तरक्की का, खिदमत का, और उस विजन को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बिसात में था, महदूद वसाइल में रह के मुस्लिम लीग नून ने बहुत खिदमत की और लोगों के दुखों का मदावा किया। और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून दोबारा इंशाअल्लाह तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रखेगी और मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून दोबारा हुकूमत बनाएगी और भरपूर मैंडेट लेगी इंशाअल्लाह। सर, चूँकि आप यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको नॉमिनेट किया गया है, मेंबर कमेटी बनाए गए हैं। आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आमद के सिलसिले में जो इस्तकबालिया तकरीब है, जो तैयारियाँ हैं, किधर तक पहुँची हैं और जो कमेटी बनाई गई है उसका क्या काम है? जी सोहेल साहब, जैसा कि आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि 21 अक्टूबर को वो वतन वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, उस सिलसिले में पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर, गलगित बल्तिस्तान और दुनिया भर में जितनी भी हमारी मुस्लिम लीग की तंजीमें वो पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं। उस सिलसिले में मुख्तलिफ मीटिंग्स, सेमिनार्स और पब्लिक गैदरिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उस सिलसिले में चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की मरकज़ की कमेटी बनी थी, जिसमें हमारे साबिक टिकट होल्डर्स, 1-2 पार्लिमानी लीडर भी मौजूद हैं, तो उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मुकीम यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग हैं, उनकी एक कमेटी, इस्तकबालिया कमेटी बनी थी।
تو گزشتہ دنوں 2 سے 3 دن قبل رائل پیلیس ہوٹل میں ایک مشاورتی اجلاس تھا, آپ وہاں اس کو کور کر رہے تھے, تو وہ تو ایک جلسہ عام کی شکل اختیار کر گیا, اور اس سلسلے میں ہم نے بھی 1-2 میٹنگز کی تھی, اور روزانہ کی بنیاد پہ کمیٹی استقبالیہ جو کمیٹی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے, اور 21 اکتوبر کو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ محسن پاکستان میاں محمد نواز شریف کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال ہوگا, کیونکہ میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کی خدمت کی ہے. مملکت خداداد پاکستان میں اگر آپ نواز شریف کے کارناموں کو مائنس کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھنڈر کا منظر وہ پاکستان پیش کرتا ہے. میاں نواز شریف نے بہت خدمت کی, اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ ہماری مملکت خداداد پاکستان اس کو ہم ترقی یافتہ ممالک کی صفوں کے انشاءاللہ صف اول میں یہ ملک کھڑا ہوگا. کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے ہر مشکل حالات میں, ہر مشکل عہد میں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک پہ, اس مملکت پہ, عوام پہ میاں محمد نواز شریف کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ وہ ان حالات میں آ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے جا رہے ہیں اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. ابھی جو اتحادی ہماری حکومت رہی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل حالات میں شہباز شریف صاحب نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی. گو کہ ہم اس طرح عوام کی توقعات پہ شاید اس طرح پورا نہیں اتر سکتے تھے, لیکن چونکہ ملک بالکل ڈیفالٹ کی طرف تھا تو مسلم لیگ نون نے اس کی ایک بھاری سیاسی قیمت ادا کی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ریاست ہوگی, ملک ہوگا, پھر سیاست ہوگی, پھر پارٹیاں ہوں گی. تو مسلم لیگ نون چونکہ اس ملک کی خالق جماعت ہے, اور انشاءاللہ اس ملک کی ترقی کے لیے جو میاں محمد نواز شریف کے بس میں ہوا, جو ہم ان کی ٹیم ہے, جو ہمارے بس میں ہوا, انشاءاللہ ایز اے کارکن ہم سارے اس ملک کی خدمت اور انشاءاللہ اس کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. چونکہ آپ اس طرف آ ہی چکے ہیں کہ گزشتہ جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے, تو بے شمار لوگ سوشل میڈیا پہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ گزشتہ 3 سال پی ٹی آئی کے دور میں بھی IMF کے ساتھ جو معاہدے ہوئے انہی کو لے کر بے شک یہ گورنمنٹ آگے چلی ہے, تو اس کی جو کارکردگی ہے وہ بھی مسلم لیگ نون یا PDM کی گورنمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, عمران خان کے ساتھ تو سارے ادارے, ساری چیزیں موجود تھی, اس کو تو چیزیں پلیٹ میں بنی ہوئی ملی. جتنے بھی IMF کے ساتھ معاہدے یا ساری چیزیں, وہ تو اس نائل حکومت کی کارکردگی تھی. مسلم لیگ کو تو, اور ان ہمارے جو اتحادی تھے, میں تو آج ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, اب ہمارے درمیان اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی. اس میں اتحادی جماعت تھی, اس میں JUI مولانا صاحب تھے, بلاول صاحب, یہ ساری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو مشکل ترین حالات میں آپ یقین کریں کہ ہم نے کوشش کی کہ عوام کو ریلیف دے سکیں, لیکن چونکہ حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ ہمارے بس میں اس طرح سے چیزیں نہیں تھی. لیکن ملک, سب سے پہلے میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ ملک بالکل ڈیفالٹ ہو چکا تھا, تو ان حالات میں ظاہر ہے ہم نے ایک طرف ملک کو بچانا تھا. تو انشاءاللہ آگے, چونکہ ماضی میں جو کمی کسر رہ گئی ہو, چونکہ دیکھیں اتنے مختصر وقت میں آپ کیا عوام کے لیے خدمت کر سکتے تھے. معاہدے سارے, وہ نیازی صاحب جو آج جیل میں مکافات عمل کی چکی میں پیس رہے ہیں, وہ صاحب سارے اس طرح کے معاہدے کر گئے تھے. آپ بتائیں کہ عمران خان کی آپ 4 سالہ کارکردگی میں کوئی ایک کام بتا دیں جو کوئی اس نے کیا ہو, سنگل کام وہ نہیں کر سکا. کریب ترین ٹیم اس کے ساتھ تھی, اس نے ملک کو ایک ہنستا کھیلتا, ایک چلتا پھرتا, ایک روشن پاکستان جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی, اس بدقسمت شخص نے اس ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا. آج عوام سہیل صاحب کس کرب سے گزر رہی ہے, مجھے عوام کے دکھوں کا بخوبی اندازہ ہے, چونکہ میں بھی ایک عام آدمی ہوں, پبلک کا آدمی ہوں, سیاسی آدمی ہوں, جمہوری سوچ کا مالک ہوں. میں کوئی, دیکھیں جہاں ہماری پارٹی غلط کرے گی میں ڈنکے کی چوٹ پہ اس کو غلط کہوں گا. میں ایک جمہوری آدمی اور صاحب رائے آدمی ہوں, ہمیشہ پارٹی کے فورم پہ میں نے بھرپور رائے رکھی. کو کہ عوام بہت مشکل میں ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی چکی میں بری طرح سے لوگ پیس رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ابھی سپاہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب, وہ بھی, اور مسلم لیگ کی انشاءاللہ آگے جو حکومت بنے گی ہمارے درمیان بھرپور ایک ورکنگ ریلیشن ہوگا, اور انشاءاللہ مل جل کے اس ملک کی خدمت کریں گے. اس ملک کے عوام جو بیچارے بہت ہی قسم پرسی اور مسائل سے گزر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ریلیف دیں, ان کے دکھوں کا مداوع ہو سکے. یہ جو PDM کا جو پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جس میں مختلف جماعتیں تھیں, کل کے دوست مستقبل کے دشمن دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میں اس پہ کوئی زیادہ لمبی بات تو نہیں کر سکتا, لیکن چونکہ یہ سیاست ہے, سیاسی عمل میں اطاعت بھی بنتے ہیں, ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. کل گو کہ ہماری ایک مخلوط حکومت تھی, لیکن چونکہ الیکشن ہم نے اپنا لڑنا ہے, مسلم لیگ نون اپنے ایک بیانیے کے ساتھ, اپنے منشور کے ساتھ آئے گی, اور انشاءاللہ اکیلے الیکشن لڑے گی. اس میں میاں صاحب چونکہ وہ ہمارے پارٹی ہیڈ ہیں, وہ اس پہ آ کے ایک فیصلہ کریں گے, اور اس پہ وہ ایک پروگرام جاری کریں گے کہ مسلم لیگ نون. لیکن جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے, جو میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, کہ مسلم لیگ نون اپنا الیکشن لڑے گی, اور انشاءاللہ 2 تہائی اکثریت سے اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا,
ملک کے حالات بہتر رہے تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون اکیلے حکومت بنائے گی، اور جس طرح ہم نے ماضی میں خدمت کا ایک سفر جاری کیا تھا وہ خدمت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا مستقبل میں بھی۔ سر چونکہ آتے ہیں 21 اکتوبر کے پروگرام کے حوالے سے راولپنڈی اسلام آباد کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں کیا چیزیں ہوں گی؟ یہاں پر راولپنڈی اسلام آباد کے جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں ان کو ٹریولنگ کے بھی کوئی سورس مہیا کیے جائیں گے یا کس طرح وہ جلسہ گاہ تک پہنچیں گے؟ جی آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ اس سلسلے میں ہماری 12 میٹنگز ہوئی صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ، سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق صاحب کے ساتھ، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون راجہ مشتاق مناز صاحب کے ساتھ، تو ہم مرکز کے ساتھ مشاورت کر کے اس سلسلے میں آگے چونکہ مزید ابھی دن کافی موجود ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم ٹرانسپورٹ کا بھی ارینج کریں گے، اور یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ چونکہ یہاں سے لاہور جانا چاہتے ہیں اور اپنے محبوب قائد کا والہانہ استقبال کرنا چاہ رہے ہیں، اس سلسلے میں کمیٹی پوری طرح سے متحرک ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کمنگ ڈیز آپ کو مزید ہم زحمت دیتے رہیں گے، آپ ہمیں کور کریے گا، تو ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے تیاری کریں گے۔ ہم نے 2-3 میٹنگز کی اور ابھی ہماری کمنگ ہم ابھی اس طرح کریں گے کہ مختلف اسلام آباد راولپنڈی کے اندر مختلف میٹنگز پروگرامات اور ریلیز کا انعقاد کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، جتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکا اپنے محدود وسائل میں رہ کے ہم انشاءاللہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوگی کہ آزاد کشمیر سے بھرپور نمائندگی ہو، چونکہ محسن پاکستان میاں محمد نواز شریف کا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں پہ بہت بڑا احسان ہے، اور ریاست کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پیر و جوان نواز شریف کا چاہنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے آزاد کشمیر سے آپ کو نمائندگی نظر آئے گی، اس میں خواتین، مرد، بچے، بوڑھے تمام لوگ انشاءاللہ بھرپور نمائندگی کریں گے، اور راولپنڈی اسلام آباد میں مقیم جو ہمارے مہاجرین کے حلقے ہیں یہاں بھی ہمارے ایم ایل ایز موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہاں ہماری موسٹلی کشمیر کمیونٹی یہاں آپ کو پتہ آباد ہے۔ یہ چونکہ کوئی کشمیر کمیونٹی کا پروگرام نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت پرجوش ہیں۔ عام انسان جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 21 اکتوبر کو اپنے قائد میاں محمد نواز شریف جو محسن پاکستان ہیں ان کی ہم نے بھرپور استقبال ہوگا، اور آپ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی کہ میاں نواز شریف کا جو استقبال ہوگا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد انشاءاللہ استقبال ہوگا، اور پاکستان کی سیاست کا جو دائرہ ہے اس کا رخ بدلے گا انشاءاللہ میاں نواز شریف۔ اور جو ماضی میں لوگ کہتے تھے کہ ہم نے نواز شریف کی سیاست کو مائنس کر دیا، میاں نواز شریف کو مائنس کرنے والے انشاءاللہ خود آج منطقی انجام کو پہنچ چکے، کوئی جیلوں میں سڑ رہا، کوئی کہیں چل رہا۔ جو میاں نواز شریف پہ انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے تھے، میاں نواز شریف اس ملک کا محسن ہے، اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اور سیاسی عمل میں مسلم لیگ نون اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی انشاءاللہ پاور بن کے ابھرے گی، اور مستقبل قریب میں آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کی ایک بھرپور حکومت ہوگی، اور انشاءاللہ جو ریاست میں جو تھوڑے بہت کام کاج رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کے حصے سے ہی لینا ہے۔ سچی بات ہے، باقیوں کے مقدر میں کام کاج ہے ہی نہیں، انہوں نے تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے، تو مسلم لیگ نون خدمت کا سفر انشاءاللہ جاری و ساری رکھے گی، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ خدمت خلق جو ہے نا وہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی دیکھنے والوں کو میں چونکہ 21 اکتوبر کے حوالے سے دوبارہ بات کروں گا کہ 21 اکتوبر کو میرے جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں آپ کے چینل کے توسط سے میں اس سے میری مودبانہ گزارش ہے کہ آپ سارے لاہور تشریف لائیں، اپنے قائد کا والہانہ استقبال کریں، چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ماضی میں بھرپور خدمت کی۔ میرے جو متعلقہ لوگ ہیں جو ہم نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں رہ کے ان کی خدمت کی، کام کاج کیے، میری ان سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سارے لوگ ضرور تشریف لائیں، اپنے محسن کا استقبال کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک مملکت خداداد پاکستان کو، ریاست جموں کشمیر کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، چونکہ ایک مضبوط پاکستانی مضبوط کشمیریوں کا وکیل ہو سکتا ہے، اس کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ حالات گو کہ مشکل ہیں، لیکن مایوس آپ نے نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا۔ وہ ایک دفعہ وہ اپنا نوابزادہ نصر اللہ صاحب سے سہیل بڑائی صاحب نے سوال کیا کہ جی نواب صاحب آپ پاکستانی سیاست میں اپنا ایک بھرپور مقام رکھتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں جی کہ آپ ایک بڑے جاگیردار تھے، آپ نے اپنی جاگیریں بیچ دی اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے آپ نے بھرپور خدمات دی، لیکن نہ اس ملک میں وہ جمہوری نظام آ سکا، تو آپ نے اپنی زندگی کا اہم حصہ جیلوں میں کاٹ لیا، تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوئے؟ تو نواب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، نواب صاحب نے کہا جی بڑائی صاحب بات یہ ہے کہ سیاست میں بائی چوائس آیا ہوں،
تو میں کبھی سیاسی کارکن کی زندگی میں لفظ مایوسی نہیں ہوتا. تو سہیل صاحب اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں میں مایوس نہیں ہوتا، عام بندے کو بھی بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. امید کی کرن رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اپنے دل صاف رکھیں، اپنی نیت صاف رکھیں، خدمت خلق کا جذبہ لے کے آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ مدد و نصرت اس کی ہوتی ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ملک ضرور تیزی سے اوپر جائے گا اور ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں یہ پاکستان ضرور کھڑا ہوگا. میرے ایمان کا یہ حصہ ہے. بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ سردار عثمان صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی 21 اکتوبر کے پروگرام کے حوالے سے. ان کی تیاریاں بھرپور جاری ہیں اور راولپنڈی اسلام آباد میں رہنے والے اور جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹریولنگ کے جو سورسز کے مسئلے تھے وہ انشاءاللہ یہ حل کریں گے. اسی کے ساتھ سہیل مناس کو اگلے کسی پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.